बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज 14 अगस्त 2022 है। पाकिस्तान को आज़ाद हुए पूरे 75 साल हो गए। ये पाकिस्तान की डायमंड जुबली है और इसको जितने जोश व खरोश से और जितनी तैयारी से मनाना चाहिए था, इस पे उतना काम नहीं हुआ। यहाँ हमारे इदारों ने अलग से मनाई, हमारी जो हुक्मरान जमात है उनका तो अभी तक पता नहीं, और बाकी पीटीआई तहरीक इंसाफ ने आज अपने जलसे के बाद मना ली और उस पर उन्होंने आतिशबाजी वगैरह सारा कुछ इंतज़ाम किया हुआ था। तो मेरे हिसाब से इन्होंने मनाई, लेकिन ये उस तरह का मज़ा नहीं। उसकी वजह ये कि आज जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, इसमें जितनी बड़ी बड़ी जमातें हैं या जितने भी सियासत के फ़रीक हैं, जिनमें काफ़ी सारे इदारे भी शामिल हैं, वो सब एक दूसरे से अलग अलग जश्न आज़ादी मना रहे हैं। इसी बात से अंदाज़ा लगाएं कि सबका जितने भी 74 हमारे जश्न आज़ादी 14 अगस्त के दिन आए थे, उनमें कौम में तफरीक थी या बाकी लोगों में तफरीक होगी, लेकिन इस बार इदारों समेत हर बंदे में तफरीक है। यहाँ हमारे पड़ोस में भारत है, जिसने, मैंने सुना है कल अखबार में एक जगह मैंने पढ़ा था, अब ये ख़बर सच है या झूठ है मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन जिस भी बंदे ने लिखी ये ख़बर, तो ज़ाहिर बात है उसके दिल में भी ऐसी ही बातें होंगी। इस वजह से उसने ये ख़बर लिखी कि इंडिया अपनी 75वीं सालगिरह पे फुल इलेक्ट्रिक कार मुतारफ़ करवा रहा है, और ये इंडिया का बहुत बड़ा क्रेडिट है कि इंडिया अपने मुल्क में बनी हुई एक इलेक्ट्रिक कार मुतारफ़ करवा रहा है, और ये अपनी आवाम को एक तोहफ़ा होगा। तो इधर पाकिस्तान में देखें तो आजकल हालात जितने ख़राब हैं, और स्पेशली जो ये 75वां हमारा जश्न आज़ादी है, ये इंतहाई ख़राब दौर में आया, या शायद इसको प्लान ही ऐसा किया गया था कि 75वां जो यौम आज़ादी है, जो जश्न आज़ादी है, वो हमारा खुशियों से दूर रहे। हो भी सकता है, जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के पाकिस्तान के दुश्मन हैं, और ये हमें पाकिस्तान के इदारों ने बताया कि कौन हमारी खुशियों का दुश्मन है और कौन हमारे कंधे के साथ कंधा मिलाकर हमारी खुशियों में शामिल होना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन ये बात सोचिएगा ज़रूर कि हमारे पड़ोस में जोश खरोश से और पूरा मुल्क यकजा होकर अपनी आज़ादी का दिन मनाएगा, और हम पाकिस्तानी इस आज़ादी वाले दिन भी एक दूसरे को गालियां दे रहे होंगे। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। इससे पहले काफ़ी सारे जश्न आज़ादी गुज़रे, यौम आज़ादी गुज़रे, जिसमें मैं हमेशा एक पोस्ट करता होता था कि 1947 में एक कौम को मुल्क चाहिए था, और आज 2022 तक बारहा कितनी यौम आज़ादी ऐसे आए कि एक मुल्क को एक कौम चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से आज 2022 तक हमें कौम न मिल सकी। पाकिस्तान जिस दिन बना उस दिन कौम को एक मुल्क मिला था, लेकिन आज 75 साल गुजर चुके, एक मुल्क को एक कौम न मिल सकी। ये जो हम लोग हैं, ये कौम नहीं है, ये हजूम है। हजूम जो हरकतें करती है, वही हरकतें हमें बहुत ज़्यादा कूट कूट कर भरी हुई हैं। मैं ये कहना चाहूँगा इमरान खान साहब से या अपने जो बड़े इदारों के सरबराह हैं उनसे, कि अगर हालात ठीक हो गए तो इस चीज़ की ज़रूर तहकीकात करवाइएगा कि यह हमारा गोल्डन जुबली किसने बर्बाद किया। ये मैं कम से कम आप लोगों को भूलने नहीं दूंगा। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, इसकी इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। बाकी इलामा मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान का तस्वर दिया था, पाकिस्तान का ख्याल या पाकिस्तान के लिए आइडिया दिया था, जिन्होंने 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान पेश की, और उससे पहले इलामा मोहम्मद इकबाल के क्रेडिट पर बहुत सारी चीज़ें, शायरी है, फ़लसफ़ा है और तसव्वुफ़ है, और कौम को जगाना, बहुत सारे काम हैं। सियासत में उनके बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं, लेकिन पाकिस्तान के हिस्से में जो उनका सबसे बड़ा कारनामा है वो ये था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब अपने मुसलमान भाइयों से नाराज़ होकर मुस्लिम लीग छोड़कर इंग्लिस्तान चले गए, इंग्लैंड चले गए, तो वो यही इलामा मोहम्मद इकबाल थे जो उनको जाकर वहाँ से मना कर लेके आए थे। आप सोचें, इलामा इकबाल की ये अल्फाज थे कि कायद-ए-आज़म अगर ना हुआ मुस्लिम लीग के साथ, तो बहुत कम चांस है, ना होने के बराबर है कि हम अपने लिए अलग मुल्क ले सकते हैं, लेकिन कायद-ए-आज़म अगर मुस्लिम लीग के साथ हुए तो हम अपने लिए एक अलग मुल्क ज़रूर बना लेंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की नाराज़गी की बहुत सारी वजूहात थी, लेकिन उनमें से जो एक नुमाया वजह थी वो ये थी कि उस वक्त के जो अंग्रेज़ उनके ख़िलाफ़ थे, गोरे जो उनके ख़िलाफ़ थे, फिर गोरों के अलावा हिंदू
مسلمانوں کے خلاف تھے، یہ دو تو باہر کے دشمن تھے، لیکن سب سے بڑا خطرہ اور سب سے بڑی دل آزاری جو ہوتی رہی قائد اعظم محمد علی جناح کی، وہ ہمارے اپنے اندر کے دشمنوں سے ہوتی رہی۔ اور اس وقت ہمارے اندر کے دشمنوں میں سرفہرست کون تھے؟ اس وقت کے علماء کرام، اس وقت کے مولوی حضرات۔ کافی سارے لوگوں نے ان کے بارے میں فتوے تک دیے، ان کو کافر اعظم تک کہا، ان کی تذلیل کی، ان کی کردار کشی کی، اور اس درجہ کردار کشی کی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسلم لیگ اور ہندوستان دونوں چھوڑ کر انگلستان چلے گئے۔ سوچنے کی بات ہے، وہی ساری چیزیں، وہی سب کچھ آج عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور بھی زیادہ حیرانگی کی بات ہے، آپ غور کیجئے گا تو ان کے جو مخالفین ہیں ان کے بھی کہیں نہ کہیں تعلقات انہی لوگوں کے ساتھ ہیں جو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کے خلاف تھے۔ تو یہ چیز بہت دور سے چلی آ رہی ہے، اس لیے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے، پاکستانی بھائیوں سے خاص کر یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دل برداشت ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح اکیلے تھے، ان کے ساتھ بھی بہت کم لوگ تھے، جو تھے وہ نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری اور ایک الگ ملک لے لیا۔ اب تو صرف اس ملک کی حفاظت کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب یہ ضرور کریں گے۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے میں ہر بات میں عمران خان کو کیوں لے آتا ہوں؟ آج 14 اگست ہے، جشن آزادی، یوم پاکستان ہے۔ آج کے دن بھی میں عمران خان صاحب کو قائد اعظم کے ساتھ موازنہ کر رہا ہوں۔ میری یہ جرت نہیں کہ میں ان کا موازنہ اس حساب سے کروں کہ وہ قائد اعظم سے بہت زیادہ بہتر تھے۔ ہر انسان اپنے آئیڈیل کے ساتھ موازنہ کرتا ہے۔ عمران خان ہمیشہ بارہا ایک بات بار بار کہتے ہیں کہ میرے لیے دنیا میں سب سے بہترین لیڈر جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں ان جیسا، ان کے پائے کا کوئی لیڈر آیا ہو۔ اس کے علاوہ وہ قائد اعظم کو بھی فیوریٹ سمجھتے ہیں، مہاتیر محمد کو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو اپنا استاد سمجھتا ہوں۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے فیوریٹ ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اعداد کے حساب سے دیکھا جائے تو عمران خان صاحب بہت زیادہ مضبوط ارادوں کے انسان ہیں، اور قائد اعظم کی ہی طرح ہر چیز کے ساتھ کمیٹڈ رہتے ہیں۔ اور ویسے بھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ عمران خان صاحب ضرور کامیاب ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس ملک پہ ضرور اپنا کرم فرمائیں گے۔ رہی بات مسلم لیگ نون کی یا پی ڈی ایم کی، تو پی ڈی ایم میں شامل کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو سر عام کہتے رہے کسی وقت کہ الحمدللہ ہم پاکستان کے بننے کے گناہ میں شامل نہیں تھے۔ کئی لوگوں نے یہ کہا کہ ہم 14 اگست یوم آزادی نہیں منا سکتے۔ کئی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ 14 اگست جب آزادی کا دن آتا ہے تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں کو دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے پہلے سے اعلان کیا ہوا تھا کہ ہم 13 اگست کو جلسہ کریں گے، اور رات کو 12 بجے جب 14 اگست میں داخل ہوں گے تو ہم آتش بازی اور اچھے طریقے سے اپنے یوم آزادی کے دن کو ویلکم کریں گے۔ لیکن مسلم لیگ نون، جس کے جو لیڈران ہیں، خاتون لیڈر جو ہیں ان کی، وہ بار بار عمران خان کو فتنہ خان کہتی ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ فسادی اور فتنہ تو صرف آپ ہیں، جب بھی دیکھیں آپ صرف لڑائی جھگڑے کی باتیں کرتے ہیں۔ اب کسی بندے کو آپ نے پیسے دے کر یہ جو جھنڈوں والا پروپیگنڈا کیا آپ نے، وہ سارا آپ نے پلان کروایا۔ جو بندہ اتنے بڑے بڑے اور مہنگے مہنگے لوٹے خرید سکتا ہے، وہ چند جگہوں پر جھنڈوں میں تبدیلی نہیں کروا سکتا۔ تو اب آپ لوگوں کے یہ دھوکے اور یہ چیزیں چھپ نہیں سکتی۔ اس وجہ سے میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ آپ جتنا بھی جھوٹ بولتے ہیں اتنا ذلیل ہوتے ہیں۔ باقی میرے بھائیوں، آج جھنڈوں کے علاوہ ایک اور جو پروپیگنڈا چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی 14 اگست کو جشن آزادی نہیں منا رہی، وہ 13 اگست کو منا رہی ہے۔ میں ان عقل کے اندھوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جب کوئی آپ کا اسپیشل خاص دن ہوتا ہے، اس کا ویلکم رات کو 12 بجے کیا جاتا ہے جب ڈیٹ چینج ہوتی ہے۔ تو جب 13 اگست کی شام کو جلسہ ہوگا اور رات کو 12 بجے تک انتظار کیا جائے گا اس دن کو ویلکم کرنے کے لیے، جو دن ہمارے لیے بہت اہم اور قیمتی ہے، اور اس بار اور بھی زیادہ قیمتی اس وجہ سے کہ یہ ڈائمنڈ جوبلی ہے۔ اب میں تو یہ سمجھتا ہوں، بلکہ میں نے ایسے لوگوں کو کہا بھی کہ اگر آپ کو عمران خان کا یہ جشن منانا اچھا نہیں لگ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انڈینز کے ساتھ ہیں۔ ویسے بھی مسلم لیگ نون کے بارے میں کون نہیں جانتا، ان کی ہمدردیاں انڈینز کے ساتھ ہیں، کیونکہ ان کے کاروبار وہاں ہیں۔ بقول مریم نواز یا مریم صفدر کے، نواز شریف کے انڈینز کے ساتھ تعلقات بہت پرانے، گہرے اور گھریلو ہیں۔ تو
تو ان سب باتوں کو اگر دیکھا جائے تو انڈین نواز تو یہ ہیں، لیکن مجھے ان کے جو فالوور ہیں، ان کے جو ورکر ہیں، جو ان کے کارکن ہیں، یا ان کا جو عام لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، مجھے ان لوگوں کی عقل پر حیرت ہوتی ہے کہ کیسے وہ انڈین پروپیگنڈے میں آ کر پاکستان کو بدنام کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی فرمولے، کسی بھی قانون کے حساب سے دیکھ لیں، 14 اگست کی خوشی کا صحیح طریقہ یہی ہے 13 اگست کی رات میں اس کو ویلکم کیا جائے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم غلط ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ 14 اگست کی رات کو 15 اگست کو ویلکم کیجئے گا تاکہ آپ کے آقا بھی خوش ہو جائیں، انڈینز آقا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ ان کو خوش کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ دوسری چیز، آپ نے آج تک کبھی بھی انڈینز کے خلاف کوئی بات نہیں کی، اگر کی بھی ہو تو ویسے خانہ پوری کے طور پر، لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے کہ انڈینز کے بارے میں یہ جو آپ ملک کے اندر خاص کر عمران خان کے خلاف زبان استعمال کرتے ہیں، یا کسی وقت بے نظیر اور زرداری کے خلاف جو زبان آپ استعمال کرتے رہیں، اس کا عشر اشیر بھی آپ نے انڈینز کے خلاف استعمال نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جواب ضرور دیجیے گا۔ باقی آپ نے جو بہت ساری لڑکیاں پالی ہوئی ہیں، لڑکیاں تو میں ان کو نہیں کہہ سکتا، بہت ساری عورتیں پالی ہوئی ہیں، تو ان سے بھی میں یہ کہوں گا کہ اپنی عزت آپ کے اپنے ہاتھوں میں۔ آپ اگر ان کے پیچھے لگ کر عمران خان صاحب کے بارے میں یا پاکستان کے بارے میں کوئی بھی بات کریں گی تو ظاہری بات ہے پھر آپ کی عزت بھی اچھلے گی، آپ پہ 4 حرف بھی آئیں گے، لیکن اس کے بعد پھر یہ نہ کہیے گا کہ عورتوں کی عزت نہیں کی جاتی۔ عورتیں اپنی زبان اپنے کنٹرول میں رکھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی کوئی بھی ٹرولنگ نہیں کرے گا، آپ کو کوئی بھی بے عزت نہیں کرے گا۔ باقی میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو ایک بار پھر جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پھر سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اس کے دشمنوں سے بالکل پاک صاف کر دے۔ مجھے آخر میں پھر یہ کہتے ہوئے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ ہمارا یہ ڈائمنڈ جوبلی 75واں یوم آزادی تھا، شان شایان طریقے سے منانا چاہیے تھا، وہ نہیں منا سکے۔ اس کے لیے سب قصوروار ہیں، سب قصوروار ہیں، میں کسی کو بھی نہیں کہوں گا، سب قصوروار ہیں، پی ٹی آئی سمیت، اداروں سمیت، پی ڈی ایم سمیت سب قصوروار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب نے اپنی اپنی جگہوں پر جرم ضرور کیے ہیں، کسی کا جرم کم ہے، کسی کا زیادہ ہے، کسی نے جان بوجھ کر کیا، کوئی اپنے بول پن میں مارا گیا، لیکن جب ملک کی بات آتی ہے، جب قوم کی بات آتی ہے تو تب آپ اپنی سادگی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ سادگیوں سے ملک اجڑ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے میں اس وقت اس یوم آزادی کو اس طرح، اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ہوا کہ ہر کوئی اپنا اپنا یوم آزادی منا رہا ہے، آج واقعی لگا کہ یہ قوم بکھر چکی ہے۔ اس بات پہ یقین مانیں یہاں تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کا اور ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔